नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 74वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि सुलह हुदैबिया के बाद के जो ग़ज़वात थे या जो भी फ़ौजी मुहिमात और कार्रवाइयाँ हुई उसमें ग़ज़वा ज़ीक़र्द का भी शुमार था और इस हवाले से हमने आपको मुकम्मल बयान दिया। अब नाज़रीन कराम हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ज़ीक़र्द से फ़राग़त तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये बात पहले से मौजूद थी कि जिस तरीके से मुसलमानों के 3 अक़साम के दुश्मन वाज़े हैं, जिसमें मुशरिकीन थे, मक्का में बैठे हुए लोग और उनके साथ सुलह हो चुकी थी, और अब सुलह हुदैबिया के बाद 2 अक़साम के दुश्मनान इस्लाम जिनमें यहूदी और दूसरे नजदी हैं। नजदी वो तमाम तर अरब के आसपास के कबाइल हैं जो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हैं और इनमें ज़्यादातर लुटेरे लोग मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं यहूदियों के आलाकार बनते रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी का यह आगाज़ हुआ और माह मुहर्रम था, और इसी माह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये जहन बनाया, ये मंसूबा बनाया, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी बिशारतें दी गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच लिया कि मुसलमानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वो यहूदी हैं, और क्योंकि यहूदी बाकी तमाम तर दुश्मनान इस्लाम को इकट्ठा कर रहे थे और खैबर एक मरकज़ बन चुका था, और खैबर तकरीबन मदीने से 100 मील के फासले पर वाक़ है, लेकिन इसके बावजूद, इतना दूर होने के बावजूद, मक्का समेत और दीगर अरब की जो जगहें हैं या जो कबाइल हैं वहाँ के लोगों को खैबर के लोगों ने यानी यहूदियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसा के रखा हुआ था। तो नाज़रीन कराम, सिलसिला कुछ ये हुआ कि खैबर के अंदर बागात भी थे, खेतियाँ भी थीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह पर अल्लाह ने मुसलमानों से ये वादा किया हुआ था जिसमें अल्लाह ने फरमाया था कि वअदकुमुल्लाहु मआनिमा कसीरतन ताखुज़ूनहा फअज्जल लकुम हाज़िही, अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाले गनीमत का वादा किया है, जिसे तुम हासिल करोगे तो इसको तुम्हारे लिए फौरी तौर पर अता कर दिया। ये खैबर रवानगी के वक्त की आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया कि अब जो है मुसलमानों को अल्लाह अपने वादे के मुताबिक फ़तह भी देगा, और वहाँ वो जो माल गनीमत मौजूद है, क्योंकि खैबर की ज़मीन पे बहुत ज़्यादा तादाद में खेत भी हैं, बागात भी हैं, और अनाज और गल्ले के साथ साथ खजूरों की एक बड़ी पैदावार है। साथ ही नाज़रीन कराम, ये बात भी बड़ी अहम है कि खैबर की ज़मीन आबो हवा के एतबार से रहने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फैले हुए थे उस वक्त। इसलिए ये सब सोच समझ कर वहाँ पर हमले की कार्रवाई हो रही थी कि खैबर की ज़मीन कैसी है, कितने दिन क़याम होगा, यानी बहुत दिन वहाँ पर क़याम नहीं किया जा सकेगा, जैसे ही पहुँचा जाएगा तो हमला कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, सिलसिला ये था कि खैबर की रवानगी के लिए ज़िलहज का वो महीना जो सन 6 हिजरी का है और उसके बाद फिर पूरा महीना मुहर्रम का, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब लश्कर को तैयार करना था। और नाज़रीन कराम, एक तरफ जो मैंने नजदियों का जिक्र किया है, तो इसी माह के इख्तिताम में यानी मुहर्रम के इख्तिताम में जब खैबर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर रवानगी इख्तियार करेंगे, तो नजदियों के लिए एक सराया यानी जो सरिया है, यानी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नहीं होंगे, सहाबा के साथ कुछ लश्कर के अफराद वहाँ जाएंगे और नजदियों से मुकाबला करेंगे, तो वो भी साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नजदियों के खिलाफ मुसलमानों का एक लश्कर रवाना किया, तो वो सरिया कहलाएगा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के लिए लश्कर तैयार करना है, और नाज़रीन कराम, मुसलमानों की जहाँ तादाद बड़ी है वहीं मुनाफिकीन की भी तादाद बढ़ चुकी है, और मुनाफिकीन की इस वक्त पहचान ये है कि जब भी जंग का कोई मामला आता है तो ये सिर्फ माले गनीमत की गर्ज से उस लश्कर का हिस्सा बनते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह की गर्ज से उस लश्कर का हिस्सा नहीं बनते। लिहाजा सुलह हुदैबिया के मौके पे मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी, यानी एक दरख्त के नीचे तमाम सहाबा से बैत ली थी कि फिर हम
مر جائیں کٹ جائیں لیکن اللہ کے دین کی آبرو کو سر بلند رکھیں گے، اور اسی غرض سے تمام صحابہ نے بیعت کی تھی۔ تو ان کی تعداد تاریخ میں 1400 یا اس سے کچھ زائد ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات خیبر روانگی سے قبل مسلمانوں سے کہی کہ وہی لوگ خیبر کے اس لشکر میں شامل ہوں گے جو فی سبیل اللہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں مال غنیمت کا کوئی لالچ نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کہ وہ مال غنیمت دیں یا نہ دیں۔ اور جب جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد آتا ہے تو اس میں پھر شہادت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر اللہ غازی بناتا ہے تو فتح بھی عنایت کرے گا، لیکن ان دونوں صورتوں میں مال غنیمت کا کہیں لالچ نہ ہو۔ اب یہ جب بات لوگوں نے وہاں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھا تو منافقین خود پیچھے ہو گئے، یعنی یہ مسلمان ہیں، ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبی میں، لیکن ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو ترجیحات ہیں جنگ میں شامل ہونے کی، وہ مال غنیمت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں۔ لہٰذا یہ 1400 افراد کا وہی لشکر بنا جن سب صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت رضوان کی تھی، یعنی وہ سچے مسلمان جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں آپ پہ قربان، اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہمیں مال غنیمت کا کوئی لالچ نہیں۔ اب جب اس غزوے کے لیے روانگی ہوئی تو مدینے کا انتظام حضرت سبا بن ارفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ اسی موقع پہ ناظرین کرام جب مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا تھا تو پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت سبا بن ارفتہ غفاری کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ مدینے کا اس وقت جو نظم و ضبط تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ دیار نبی میں پیش ہوں، لہٰذا انہوں نے بھی خیبر کی طرف سفر شروع کر دیا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جب تک خیبر پہنچے تھے تو جنگ ختم ہو چکی تھی، اور پھر ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر تو روانہ ہو گیا مدینے سے، لیکن جو منافقین پیچھے رہ گئے اب انہیں بڑی آگ تھی اور ان کے دلوں میں بڑی حسد اور جلن تھی، اور وہ اس بات کی تھی کہ ان کا دل یہ تھا کہ اگر جنگ میں شامل ہوں گے تو صرف مال غنیمت کے لیے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی عداوت تھی کہ اب ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی یقین تھا کہ مسلمان جس طرز عمل کے ساتھ نکلے ہیں تو خیبر میں انہیں فتح مل ہی جائے گی۔ اب منافقین نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے ان کے دلوں کو سکون ملے کہ مسلمان خیبر میں فتح یاب نہ۔ لہٰذا جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، اتنا زیادہ رسوا ہونے کے باوجود کہ اللہ نے اس کے لیے قرآنی آیات اتار دیں اور وہ ذلیل ترین شخص قرار دے دیا گیا مدینے کا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی منافقت نہیں چھوڑی، اور یہی وہ شخص ہے جو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی نے ناظرین کرام مسلمانوں کے نکلتے ہی پیغام بھجوا دیا یہودیوں کو خیبر میں کہ مسلمانوں کا لشکر نکلا ہے جو 1400 سے 1500 افراد پر مشتمل ہے، اور وہ جنگ کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور پہنچتے ہی وہ جنگ کریں گے۔ یہ اطلاع دینا اس بات کی وضاحت ہے کہ ایسے مسلمان کسی بھی طریقے سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جنہیں آستین کا سانپ کہا جاتا ہے، اور ایسے منافقین اس وقت بھی مدینے میں موجود تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے خلاف بھی کیے جو گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا، اور ساتھ ہی جب جنگیں اور ایسے مواقع تھے جس میں مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی تو ان کے دلوں میں بغض اور عداوت کا جو ایک شعلہ تھا وہ بھڑک اٹھتا تھا۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے وہ چوتھے قسم کے چھپوا دشمن تھے جو بظاہر دشمن نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب عبداللہ بن ابی نے ایک خط کے ذریعے، قاصد کے ذریعے خیبر کے یہودیوں کو یہ پیغام پہنچایا تو یہودیوں نے اب اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے تمام تر معاملات، دفاعی ترجیحات کو پہلے سے اور بہتر کر لیا، اور بالخصوص انہوں نے جو بنو عطفان نامی ایک قبیلہ تھا اس کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ہماری مدد کے لیے تیار رہے۔ اب ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ یہاں حکمت دیکھیے گا، اور پہلے بنو عطفان نامی اس قبیلے کو دوبارہ سے دہرا لیجئے کہ جب جنگ احزاب یعنی جب خندق والی جنگ ہو رہی تھی تو اس سے قبل انہی یہودیوں نے سب کو اکسایا تھا، تمام قبائل کو ملایا تھا، اور 10,000 کا یہ لشکر انہوں نے تیار کیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہی اب وہ قبائل ہیں جن سے یہودی مدد بھی لے رہے ہیں، یعنی یہ ایک طریقے سے ان کے حامی ہیں، ان کے حمایتی لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ
ان کے برے وقت میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو جب بنو عطفان کو بھی یہ بات ان کی آگاہی میں مل گئی تو انہوں نے جو راستہ خیبر کی جانب جاتا تھا، کیونکہ یہ خیبر سے قریب یہ پورا قبیلہ موجود تھا بنو عطفان، یعنی ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پہ تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بننا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں ناظرین کرام کہ جس رات بنو عطفان کے لوگ اپنے قبیلے سے نکلے اور جیسے ہی نکلے اور کچھ آگے بڑھے تو ان کو پیچھے شور شرابہ سنائی دیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے مسلمانوں نے ان کے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا، لہٰذا وہ پلٹ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بال بچوں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے علاقے کو، اپنے قبیلے کو بچا لیں تو یہی بہت ہے۔ اب یہ شور شرابہ کیسے سنائی دیا؟ کیونکہ مسلمان تو وہاں پہنچے نہیں تھے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ وہ لوگ واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا جو منصوبہ تھا، جس میں وہ ہمیشہ یہودیوں کو یہ کہتا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو عطفان کو بھی مدد کے لیے اس نے ایک طریقے سے تجویز کیا تھا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبداللہ بن ابی نے ایک طرف جو بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس میں حیی بن اخطب جو ان کا سردار تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا، جب بنو نذیر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ بھاری بھرکم پتھر پھینکنا چاہ رہے تھے، پورا اقدام قتل تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو بھی نکلنے کا کہا تھا تو اسی عبداللہ بن ابی نے ان کو کہا تھا کہ آپ مت نکلیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن پھر اس نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ یعنی یہ ایسا منافق ہے کہ یہ کسی کا بھی سگا نہیں۔ اب آپ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے گا ناظرین کرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لشکر میں موجود لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص جو ہمیں یہ بتا سکے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جو خیبر کی طرف ہمیں جلدی بھی لے کر جائے گا لیکن مدینے کی طرف سے ہم نہ جائیں۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جانتے تھے کہ بنو عطفان خیبر کی مدد کو پہنچیں گے اور دو قبائل سے لڑنا، اور اگر یہ پیچھے سے آ جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راستے سے جانا چاہتے تھے کہ جب یہودیوں کو مار پڑے تو وہ پھر شام کی طرف نہ بھاگ سکیں، یعنی پھر وہ خیبر میں بھرپور طریقے سے یا تو مقابلہ کریں یا وہاں پر اپنے آپ کو سرنگوں کریں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام بنو عطفان بھی فوراً سے خیبر کی مدد کو نہ پہنچے، یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچے، تو جب وہ نکلیں تو ان کو بھی یہ احساس رہے کہ یہودیوں کے درمیان اور بنو عطفان کے درمیان مسلمان حائل ہو چکے ہیں، لہٰذا بنو عطفان میں جو مسلمانوں کا روب اور دبدبہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پلٹ جائیں۔ اور تقریباً کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ نکلے تھے تو انہیں پیچھے سے جو آوازیں آئیں تو اس سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ اس طریقے سے بنو عطفان کے لوگ خیبر کے یہودیوں کو بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بہتر راستے کا انتخاب کرنا چاہا تو ایک شخص جس کا نام حیل تھا، اس نے بتایا کہ خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ جب وہاں سے وہ راستہ لیا گیا تو آگے جانے کے بعد 4 راستے آ گئے، تو حیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں راستے خیبر کو جاتے ہیں، لیکن وہ ان راستوں کا ماہر تھا، تجربہ کار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تمام راستوں کے بارے میں اس سے پوچھا۔ تو پہلے تو اس نے بتایا کہ جو پہلا راستہ ہے اس کا نام حزن ہے، حزن کا مطلب ہے کہ سخت اور خاردار راستہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ مناسب نہیں۔ دوسرے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس کا نام شاش تھا، یعنی ایسا راستہ جس کے اندر اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تیسرے راستے کا نام حاطب تھا، حاطب کے معنی لکڑہارے کے ہوتے ہیں، اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے انکار کیا۔ چوتھا راستہ جب حیل نے بتایا تو اس راستے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو حیل نے کہا اس کا نام مرحب، تو اس چوتھے راستے کا نام بتایا گیا مرحب۔ مرحب کے معنی کشادگی کے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے چلنا پسند فرمایا۔ اب جب اس راستے سے چل رہے تھے، کیونکہ اب خیبر بہت زیادہ دور نہیں رہا، تو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور قریب ہی تھے کہ اس وقت حضرت عامر جو کہ حضرت سلمہ بن عقو کے رشتہ دار بھی ہیں،
انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور اس میں انہوں نے اپنا بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب بھی کوئی ناظرین کرام جنگ کے لیے لشکر نکلتا ہے، کوئی بھی آرمی ہو، تو اس میں ضرور ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عامر کے جو الفاظ تھے اس سے تمام مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بے حد پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو صحابہ نے کہا یہ عامر بن عقو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، رحم کی دعا فرمائی۔ اب صحابہ کا یہ ایک وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی جنگ کے موقع پر جانے سے قبل یا جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے لیے خصوصی دعا مغفرت یا رحم کی فرمائیں تو اس کو جنگ میں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس پر کچھ صحابہ نے یہ رائے اپنا لی تھی کہ ایسا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی اب وہ تو جیسے انتقال ہو جائے گا وہ شہید ہو جائیں گے، یہ طے ہو گیا تھا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ خیبر کے میدان میں حضرت عامر شہید ہو گئے۔ تو اب کچھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ زیادہ بہتر یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ رہتے، ہمارے درمیان رہتے، ان کے لیے یہ دعا فرمائی جاتی۔ لیکن ناظرین کرام یہاں آپ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ موت برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اگر کسی کو دعا مل جائے تو اس کی کیا خوش نصیبی ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند ایام کی زندگی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چند لمحوں کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا، اور جو اس نے اچھا یا برا کیا ہوتا ہے وہ اعمال اس کے سامنے اچھائی اور برائی کی صورت میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی راحت اور عذاب کی صورت میں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے دعا فرما دی تو اللہ اکبر کہ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے پھر جب خیبر کے میدان میں انہیں شہادت دی تو شہید کا تو مرتبہ اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے۔ لیکن بحیثیت انسان جب ہماری سوچ میں یہ بات آتی ہے اور جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کی رونقیں اور اس دنیا میں جو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس لیے ایک انسان کی یہ فطرت بن جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر قیام کرے اور زیادہ سے زیادہ زندگی جیے۔ لیکن در حقیقت جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک فریب، ایک دھوکہ تھی۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد ہے۔ تو اگر کسی کو موت شہادت کی صورت میں مل جائے تو اس کا تو پھر مرتبہ ہی بلند ہے، جنت میں اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ پھر ان شہیدوں کو خود رزق دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے، یعنی ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جب اگلی صبح ہوگی تو خیبر میں حملہ آور ہو جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ رات کے وقت میں حملہ آور نہیں ہوں گے، صبح ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوگی تو نماز فجر بھی ہے، اس لیے اس روز نماز فجر اندھیرے میں ادا کی گئی، یعنی اپنے وقت سے کچھ دیر پہلے کہہ لیجئے کہ ادا کی گئی۔ تو جنگ کے اندر ناظرین کرام یہ نماز کے لیے جو اوقات کار ہیں یا جس طریقے سے نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے اس میں جو رعایت ہے وہ ان معاملوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ لشکر کا پڑاؤ کیا تھا اور جس جگہ کا انتخاب کیا تھا تو ایک صحابی جو کہ بڑے مشہور ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بدر کا واقعہ جب سنایا تھا اس میں بھی حضرت حباب کا ذکر میں نے کیا تھا، اور حضرت حباب نے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ بدر کے اس میدان میں جس جگہ پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں یا اللہ کی رضا سے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ کی یہ حکمت عملی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی مرضی سے، یعنی میری حکمت عملی ہے، میرا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا۔ یہاں بھی حضرت حباب نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، خیبر کے جس مقام پہ آپ پڑاؤ ڈال رہے ہیں اس میں اللہ کی کوئی مرضی ہے یا اللہ کی طرف سے بشارت ہے یا اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے کچھ بتایا ہے کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈال رہا ہوں، مجھے یہاں بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت حباب ناظرین کرام انصاری صحابی ہیں اور یہ جنگی ماہر ہیں، اور جنگی ماہر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم کو بڑا فارمولیشن کے ساتھ لے کر چلتا ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں کہ بس جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا جائے یا وہیں سے حملہ آور ہوا جائے۔ یہ سوچا جاتا ہے جیسے شطرنج کی چال میں کہ اگر یہاں پر چال چلی جائے گی تو آگے سے کون سی چال چلی جائے گی، اور اس کا پھر ہمیں اگلی چال ہمارے پاس کون کون سے ہمارے پاس جو ہے راستے ہوں گے جس کا ہم انتخاب کر سکیں۔
تو حضرت حباب اسی ذہن سے سوچتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مقام ہے یہ یہودیوں کا ایک قلعہ ہے، قلعہ نطات، یہ اس سے بہت قریب ہے جدھر آپ پڑاؤ ڈال رہے ہیں، لہٰذا خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں اور انہیں ہمارے آنے کی معلومات پہلے سے مل چکی ہوں گی، لہٰذا ہم جس جگہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ سارے جنگجو جب ان کے ٹوٹیں گے ہم پہ، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، تو حالات نہ بدل جائیں جنگ کے۔ اس لیے حضرت حباب نے ان سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ان کے تیر ہم تک پہلے پہنچیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان پر شبخون ماریں اور ہم ایسا مقام دیکھیں جو کھجوروں کے درمیان ہو، پستی میں واقع ہو، تو وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالنے کا طے ہوا، تاکہ وہاں پر یہودیوں کے زیادہ جنگجو بر وقت نہ پہنچ سکیں، ان کے تیر فوراً نہ پہنچ سکیں، کھجور کے تناور درخت تیروں کو روک سکتے ہیں، ڈھال بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زبردست جنگی حکمت عملی ہے کہ ڈھال بھی بن گئی، دفاع کی بھی سوچ ہے، اور ساتھ ساتھ پڑاؤ بھی ایسی جگہ ڈال لیا جہاں سے بآسانی حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے انتخاب پر حضرت حباب کی یہ رائے پسند فرمائی، اور جب خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی دینے لگ گیا، تو پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرنے کے لیے کہا تمام صحابہ کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے لیے دعا فرمائی تاکہ اللہ سب کو پناہ میں رکھے اپنی، اور شیطان مردود سے بچا کے رکھے، اس کے شر سے بچا کے رکھے، کیونکہ جنگ کے اندر شیاطین حائل ہوتے تھے اور وہ وسوسے ڈالتے تھے، اور احد کے میدان میں ہم نے دیکھا، اور بدر کے میدان میں تو شیطان خود باقاعدہ انسانی روپ میں شامل تھا۔ اب ناظرین کرام، جنگ کی تیاری مکمل ہے، لشکر پہنچ چکا ہے، جنگ کا پورا جو کہتے ہیں کہ سپہ سالار کس کو بنانا ہے، کہ یہ جنگ کس کے حوالے کرنی ہے، کہ کون مسلمانوں کی طرف سے یہ جنگ لڑے گا، کیونکہ یہ جنگ عام جنگوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ اس جنگ کے اندر ناظرین کرام پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر کی اس آبادی میں یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی آبادی ہے، اور ہر حصے کے اندر قلعے موجود ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس کے اندر 5 قلعے موجود ہیں، جس میں حصن نعام، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی اور حصن نزاد، یہ 5 قلعے اس پہلے حصے کے ہیں۔ اور یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا نام شق کہلاتا ہے یا شق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو دوسرا حصہ ہے خیبر کا، وہ کیتبہ کہلاتا ہے، اور اس کے اندر بھی 3 قلعے موجود ہیں جو کہ حصن قموس ہے، اور یہ وہی قلعہ ہے جہاں جب بنو نذیر کو مدینے سے نکالا گیا تو یہ پھر اس قلعے کے اندر پہنچ گئے تھے۔ اور ناظرین کرام حصن دتی اور حصن سلالم یہ بھی ایک قلعہ ہے، اور یہ 3 قلعے اس کے دوسرے حصے میں، تو کل ملا کے 8 قلعے ہیں۔ پہلے حصے کے 5 قلعے اصل میں در حقیقت بڑے قلعے ہیں، دوسرے حصے کے 3 قلعے چھوٹے قلعے ہیں، اس میں اتنے جنگجو بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو جنگ ہونی ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک قلعہ فتح ہوگا تو پھر اگلے قلعے کی طرف بڑھیں گے، قلعے در قلعے فتح کرنے ہیں۔ تو یہ عام جنگ نہیں ہے کہ بدر کے میدان میں آمنے سامنے فوجیں ہیں، احد کے میدان میں آمنے سامنے فوجیں ہیں، یا چلیں غزوہ احزاب میں تو خندق کھود لی گئی لیکن وہاں بھی آمنے سامنے ہی تھیں فوجیں، یہاں پر فوجیں قلعے کے پیچھے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قلعہ جب فتح ہوگا تو فوج ختم ہو گئی یا مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ پیچھے اور قلعے ہیں، یہودیوں کی اور آبادی ہے، اور یہودی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور اس جنگ کا پورا سہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کے سر پہنائیں گے، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا، اور اسی قسط میں پوری جنگ خیبر ہم بیان کریں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔